बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिनकी सपोर्ट से हम ये अपना जिहाद जारी रखते हैं। जनाब, आज के मेरे मेहमान जो कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। हफीज़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आज आप दोनों शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आज हालात हुए हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि आपको बुला के बात की जाए। विदाउट फर्दर अडू सर, ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का बैट लेने का, इसके मुताबिक आप दोनों की क्या राय है? जी सर। जफर भाई, आप पहले आप शुरू करें। बड़ी नवाजिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये गैर मुतवक्को तो नहीं था, लेकिन जिस तरीके से इस फैसले को उन्होंने दिया है, बहुत ही उन्होंने घटिया किस्म की हरकत की है। बल्कि मैं आपके सामने, आपके सामईन के सामने, नाजरीन के सामने एक सिनेरियो पेश करना चाहता हूँ। आज पूरा दिन जिस किस्म के सवालात ये जो चीफ जस्टिस साहब ने पूछे, जिनको कुछ लोग अब कहते हैं कर्नल फ्रॉड ईसा, जिस किस्म के सवालात वो कर रहे थे पीटीआई के लॉयर से, उससे साफ जाहिर होता था कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इरादा कर लिया है कि वो पीटीआई को पल्ले से महरूम कर देंगे। लेकिन ये कि जब उन्होंने 7 बजे कहा कि जी अब वो अब जाकर बाकी जजेस से मशावरत करेंगे, तो मेरी अपनी ये मैं सिनेरियो आपके नाज़रीन के सामने पेश करना चाहता हूँ कि वो जब वहाँ अपने चेंबर वगैरह में गए, तो मुशावरत इन्होंने अपने जजेस से नहीं करनी थी। दरअसल उन्होंने उनका जो कर्नल या ब्रिगेडियर जो हैंडलर है उसको फ़ोन किया कि सर आप बताइए कि अब हमने क्या करना है? तो वहाँ से जो ऑर्डर आया, देखिए ना कि वो 7 बजे गए थे, वो 11:30 बजे वापस आए और उन्होंने ये अपना फैसला सुनाया। इस दौरान में मैं ये भी अस्यूम करता हूँ कि जो अब चेंबर्स में गए होंगे, उन्होंने 1-2 ग्लासेस शराब की भी पी होंगी और हो सकता है कि कर्नल और ब्रिगेडियर साहब से कुछ गालियाँ भी उन्होंने सुनी होंगी कि तुम्हें पहले ही बताया था कि तुमने करना क्या है, तो तुम बार-बार क्यों पूछ रहे हो? तो आकर उन्होंने ये जो भोंडी हरकत की है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या पाकिस्तान को ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं? ये चीज़ है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। सर, ये मैं जो आपको दिखा रहा था, इसके अंदर जो मैंने सबसे सख्त बयान देखा वो असद रहीम है जो लॉयर है। कहते हैं जिस तरीके के फैसले किए, जिस किस्म की बकवास थी उसकी लॉजिक में, जिस छोटे से अरसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना किया है, ये सिर्फ पीटीआई की डिफीट नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में तमाम जमहूरी इक़दार की डिफीट है। जी हफीज साहब। शाह जी, इन्होंने तो बड़ी मतलब मुहज़्ज़ब बात की है और बड़ी अच्छी की है। मैं तो आपसे ये पूछना था कि हमने फातिहा अभी पढ़ना है कि प्रोग्राम के आखिर में, क्योंकि आज जमहूरियत कत्ल हुई है जी। और इसमें वो एक पंजाबी की मिसाल है ना जी कि गांव की चौकीदारी अक्सर कुत्ते या कुतियां करती हैं। तो जब चोर और कुत्ता मिल जाए या चोर और कुत्ती मिल जान तो पिंड का की बनेगा। तो आज तो बिल्कुल खुल खुला के चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे बाकायदा कालक मल ली है। मैं उनकी जजमेंट सुन रहा था आज, कोई उसमें 0.001 सच नहीं था और ऐसी बेशर्मी और ढिठाई से वो झूठ को वैलिडेट कर रहे थे। यानी वो कह रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, ये जो सारी पुलिस के जो कि अब ये गुंडे हो चुके हैं, क्योंकि अब डाकू राज शुरू हो गया ना शाह जी। अब हमें इसमें कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। तो ये पुलिस वाले जो हैं इनको इन्होंने गूंस और डाकू बना दिया है। तो वो कहते कुछ भी नहीं हो रहा। यार क्या तुम बात करते हो, तुम ये सबूत नहीं दे सके कि अकबर बाबर को निकाला है कि नहीं निकाला। ये हुज्जतें हैं जी, मुंह पे कालक मलने की। सर, ये इस दिन की जो हम रोएंगे, हंसेंगे भी शायद इंशाल्लाह अगले, ये क्या कहते? शाह जी, आज का जो ये दिन है ना जी, ये तो एक बिल्कुल स्याह तरीन दिन है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, जबकि आपकी हर तंजीम जो कि सरकार या जो सरकार की मावनत करती है, उन्होंने खुल के ऐलान कर दिया है
کہ نہ یہاں جمہوریت ہونی ہے، نہ یہاں انصاف ہونا ہے، یا نہ یہاں کوئی اقدار کا خیال رکھا جائے گا. تو اب تو جنگل کا لا بن گیا نا جی. وہ ٹھگس آف انڈیا کا بھی آپ کتاب پڑھیں تو وہ ان کے قصے جب آپ پڑھتے ہیں نا جی تو وہ بالکل اسی طرح کے ہیں. یہ ہم ٹھگوں کا راج شروع ہو گئے. سر یہ میں نے نا ایک بڑی ہی جو کہتے ہیں کنٹروورشل یہ ہوگی، لوگ بڑا اس پہ کریٹیسائز کریں گے، لیکن میں اس کو آپ کے سامنے میں خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کو قبضہ کیا ہے فوج نے، اس کے جرنیلوں نے، اور بتدریج یہ سمجھ ان کو آ گئی کہ اگر ہم قبضہ نہیں کریں گے تو ہم مر جائیں گے، فوج مر جائے گی، فوج کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی طریقہ اور نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم قبضہ کر لیں. سر میری جو کیلکولیشن ہے کہ ٹوٹل ڈیفنس ایکسپینڈیچر 6 کھرب کا ہوتا ہے، 6 کھرب کا، 1.8 کھرب کا نہیں، جو کہ میں اور پروف کروں گا. ابھی مجھے 2 منٹ دیں پھر اس پہ ہم ذرا تھوڑی. ان کے پاس 7.5 لاکھ آدمی ہیں، 6 کھرب ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے سالانہ. ایک آدمی کے اوپر 80 لاکھ روپے اوسطاً ایوریج، مطلب جرنیلوں کے اوپر تو 80 کروڑ ہوتا ہوگا، ایک بیچارے سپاہی کے اوپر شاید 80,000 ہوتا ہو یا 8 لاکھ ہوتا ہو. 80 لاکھ روپیہ فی کس یہ فوج کھاتی ہے اس ملک کا. اور سر اس کو میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں یہ کیوں کا. یہ سر ہمارے جو آفیشیل فگرز ہیں ڈیفنس کے، ہمارے بجٹ کے 2023-24 کے جو اس سال کا، یاد رہے کہ 1 ٹریلین میں 1000 بلین ہوتے ہیں، 1 کھرب میں 1000 ارب ہوتے ہیں. ہمارا پورا جو تخمینہ ہے وہ 14.46 کھرب ہے. میں ساروں کے اوپر ڈیٹیل نہیں کروں گا، میں ایک آپ کو نمبر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہماری تمام ٹیکس کلیکشن ٹوٹل جو ہے نا، جو ہم اپنا آمدن کٹھی کرتے ہیں وہ 7 کھرب ہے. باقی 7.46 کھرب یا ہم لوکل بینکوں سے لون لیتے ہیں یا باہر سے ہم ادھار لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے، IMF سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ادھر ادھر، اور کچھ ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے اثاثے بیچ کے ہم نے یہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے. ایکچولی ہمارا جو آمدن ہے نا سر وہ 7 کھرب ہے. ہم ڈبل خرچنے کا ہمارا پلان ہے. اب سر یہ ذرا دیکھیں میں نے کیوں یہ کیا ہے کہ لوگ جب میں کہتا ہوں نا کہ فوج جو ہے پاکستان کی تباہی و بربادی کا سبب ہے، لیکن وہ آتی کیوں ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے. اب سر یہ خرچہ یہ بھی آفیشیل فگر ہے، یہ میرے فگر نہیں ہے، اور میں نے ان کو آسانی سے بتایا ہے کہ یہ 14.46 کھرب جو ہے یہ کہاں جاتا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو ادھار واپس کرنا ہے سالانہ وہ 7.3 کھرب روپیہ، مطلب تقریباً 50% آپ کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کا 50% یہاں جاتا ہے. اب یاد یہ رکھیں کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن صرف 7% ہے، 7 کھرب ہے. آپ کی ڈیٹ سروسنگ مطلب کہ 100% آپ نے جو کمائی ہے وہ صرف ادھار میں آپ نے ضائع کر دی، دے دی، ضائع تو نہیں دے دی. ڈیفنس جو آفیشلی یہ کہتے ہیں 1.8 کھرب جو کہ بنتا ہے یہاں 12.4%. میں نے پیچھے بتایا تھا کہ 1.8 کھرب نہیں ہے، 6 کھرب ہے. بتاتا ہوں کیسے. ہمارے صوبوں کو 1.5 کھرب روپیہ وفاق جو ہے وہ دیتی ہے کہ بھئی تم اپنے ترقیاتی منصوبے کرو، وہ 10% ہے. جو سبسڈیز دیتے ہیں، جو ٹیکس بریکس دیتے ہیں، جو مختلف جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو چھوٹ دیتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ فوجی ہیں. ان کی فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، شاہین فاؤنڈیشن اور نیوی کی بیریا، جن کے پاس اندازاً اس کے اندر سے آدھا جو ہے 500 ارب کی سبسڈی کا فائدہ فوجی جتنے کاروباری ہیں ان کو ہوتا ہے اس 1.1 کھرب سے. یہ ذرا سنتے جائیں. اب یہ دیکھیں یہ نیلی لکیر ڈیولپمنٹ پورے پاکستان میں پورے سال میں آپ کو صرف 1 کھرب روپیہ ملتا ہے ترقیاتی بجٹ کے لیے، جس میں آپ کے ہسپتال، آپ کے اسکول، آپ کی سڑکیں، آپ کے پل، آپ کی اور جو ترقیاتی کام ہے کہ جس سے ملک کو بڑھنا چاہیے، صرف 1 کھرب، صرف 7.5%، صرف 7.5%. اب آ گئے جی حکومت کو چلانے کے لیے تقریباً 1 کھرب 9.14 بلین ارب، جو کہ 914 بلین، جو کہ 6.2%. پینشنیں 714 ارب. اس کو ذرا غور سے دیکھیں، ہیں تو یہ 5%، اس کے اندر کچھ چھپا ہوا ہے راز جس سے پتا چلے گا کہ دفاعی خرچہ کتنا ہوتا ہے.
اب آ جائے جی پورا پاکستان 14.46. یاد رکھیں صرف 7 خرب ہم کماتے ہیں, 7 خرب ہم ادھار لیتے ہیں, اور آدھا جتنا ہم نے ہر سالانہ ادھار دینا ہوتا ہے وہ پورا ہمارا کمائی اس میں چلی جاتی ہے. اب آ جائے جی فوج کی طرف. آفیشلی کہتے ہیں کہ جی 1.8 خرب فوج پہ خرچ ہوتا ہے, وہ بھی لے لیتا ہوں. اب سر آ جائیں ڈیفنس کی جو اپنی پینشن ہے نا, جو اپنے فوجیوں کو دیتے ہیں, یہ آپ سیولین بجٹ میں نہیں ڈال سکتے. یہ 560 ارب ہے, 560 ارب 560 بلین. اس کو آپ ایڈ کریں, اور اصل جو آ رہا ہے نا سر, جو ہماری پیٹ پر یہ لات مارتا ہے فوجی, یہ جو اوپر ہمارا ادھار ہے 7.3 خرب, اس کا 50% حصہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی فوج کے حصے میں جاتا ہے, اس لیے کہ وہ فوجیوں کے ہتھیار خریدنے کے لیے جو ہم نے ادھار لیا یہ اس کا حصہ ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سر, یہ میرے پاس اعداد و شمار فائنینس ڈویژن اور اکنامک افیئرز ڈویژن سے آئے, بڑی مشکلوں سے میں نے یہ اکٹھے کیے. ان کا مجھے حلفاً انہوں نے مجھے خود ٹیبل بنا کے بھیجی کہ 50% جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے, جو آپ ادھار دیتے ہیں, اس کا 50% فوج کے کھاتے میں ہے. تو وہ ہو گیا 3.65 خرب. اب دیکھ لیں سر کتنا ہو گیا فوج کا خرچہ, 6 خرب. یہ نر کے بچے 6 خرب کھاتے ہیں, 7.5 لاکھ آدمی, اور 25 کروڑ عوام کے لیے 1 خرب, ان کی اسپتالوں کے لیے, ان کے اسکولوں کے. تو پھر سر یہ مسئلہ یہ ہے, یہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہے پاکستان کو, اپنی رکھیل بنایا ہے, ڈاکہ مارا ہے ان حرام کے پلوں نے. یہ اس لیے مارتے ہیں, یہ میں سپاہی اور کپتان اور میجر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کیا فوجی جرنیلوں کی, ان کی چیفز کی بات کر رہا ہوں. اب کہتے ہیں ہم منرل میں بھی جائیں گے, اور وہاں جا کے یہ ریکو ڈک بیچ, یہ سمجھتے کہ یہ پیسہ ہم کر کے, یہ پیسہ ہم لے آئیں گے کہیں سے. اس آدمی نے فروری 2022 میں کہا, فروری 2023 میں کہا انگلینڈ میں کہ میں 50 سے 70 بلین آپ کو سپٹمبر میں لا کے دوں گا. سپٹمبر 2023 میں. آج کہاں بیٹھے ہیں ہم جنوری 2024 میں بیٹھے ہیں. 1 بلین بھی نظر آیا سوائے IMF کا, کہ جی مجھے سارے گلف کنٹریز نے مجھے پرومس کر دیا ہے ہم ان کو ریکو ڈک دیں گے. وہ اتنے پاگل نہیں ہیں. اینیوے میں نے کہا آپ کو یہ بتا, یہ اصل مسئلہ. جی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ خوفناک اعداد و شمار ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ فوج جو ہے انہوں نے اس ملک پر اپنے پنجے جو ہیں گاڑ رکھے ہیں, کیونکہ وہ اپنے یہ جو عیاشی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اس سلسلے میں میں ایک بات عرض کروں گا کہ اگر پاکستان میں ایک صحیح معنوں میں ریپرزینٹیو گورنمنٹ اسٹیبلش ہو گئی تو وہ یہ جتنا بھی ڈیٹ پاکستان نے ایکوائر کیا ہے, خاص طور پر جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں, ان کو اگر یہ ثابت کیا جائے تو یہ ڈیٹ جو ہے پاکستان کا, میں ایکسٹرنل ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کو اوڈیس ڈیٹ کہا جاتا ہے. 120 بلین ہے سر ٹوٹل اس وقت تک ہے, 120 بلین ڈالر. جی تو دیکھیے یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو تقریباً 100 سال پہلے ایک امریکن اکانومسٹ جس کا نام تھا الیگزینڈر ناہوم سیک, وہ رشین اوریجن کا تھا, اس نے اس کانسیپٹ کو اجاگر کیا تھا اوڈیس ڈیٹ کا. اور اس پر ایک کینیڈین وہ ہے اکانومسٹ ہے, خاتون ہے, پیٹریشا کروم, اس نے بھی اس حوالے سے کام وام کیا ہے. لیکن اینی میں جو اس اوڈیس ڈیٹ کی بات کرتا ہوں, اس کو امریکہ نے خود کیوبا کے حوالے سے اور پورٹوریکو کے حوالے سے انہوں نے اس کو استعمال کیا تھا, کیونکہ جب امریکہ نے کیوبا کو ٹیک اوور کیا, اسپین سے لے لیا, تو انہوں نے اسپین نے کہا کہ جی کیوبا ہمیں اتنا ڈیٹ او کرتا ہے تو ہمیں واپس کر دو. تو اس وقت جو US کا سپریم کورٹ جسٹس تھا, ولیم ٹفٹ نام تھا اس کا, میرا خیال ولیم ٹفٹ تھا غالباً, وہ پھر بعد میں پریزیڈنٹ بھی بنا, اس نے آرگیو کیا کہ جی یہ اوڈیس ڈیٹ ہے,
کیونکہ یہ جو ہے ایلیٹ کے پاس گیا ہے، عوام پر یہ پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان یہ آرگیومنٹ جو ہے پیش کر سکتا ہے، یہ بہت ہی پاورفل آرگیومنٹ ہے، لیکن بشرطے کہ وہ ایسی حکومت ہو جو کہ نمائندہ حکومت ہو پاکستان کی، وہ یہ آرگیومنٹ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاکو لٹورے چوروں کی نہیں، کیونکہ یہ تو سب چور چکے بدماش وہاں بھرے ہوئے ہیں، چوروں کو دوبارہ لے کے آنا چاہتے ہیں یہ فوج، اور اس کے پیچھے جو ہے فوج اپنی عیاشی میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے پاکستان کا ڈیٹ کا، اس کو ہینڈل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک صحیح معنوں میں ریپرزینٹیو گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور ایسی گورنمنٹ جو کہ پھر بعد میں سٹینڈ بھی لے سکے اس معاملے میں۔ انٹرنیشنل کانسیپٹ میں یہ موجود ہے۔ تو یہ جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ اعداد و شمار جو ہے نا او ڈی ایس ڈیٹ میں آتے ہیں، اور اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ حفیظ صاحب۔ جی شاہ جی، میں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں بنگش صاحب۔ بیسکلی میں معاشیات کا طالب علم ہوں، سو اصل میں جب بھی کوئی معاملہ کسی طرف لگنا ہوتا ہے تو وہ معاشیات پہ بیسڈ ہوتا ہے۔ ایوری تھنگ از اباؤٹ دی اکانومی، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اکانومی یا آپ کی جو اس وقت تجارت، ریمیٹنسز، ایکسپورٹ، انڈسٹری، یہ ہر چیز جام ہو گئی ہے۔ آپ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو آپ اس وقت 7 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑھنا ہے، یہ کم نہیں ہونا، کیونکہ قرض در قرض لیتے جا رہے ہیں تو وہ سود در سود بھی بڑھتا جائے گا۔ تو آپ کا جو آج 7 ٹریلین کا جو ہے وہ اگلے 2 یا 3 سال میں 8 سے 10 ہو جائے گا، اور آپ کی آمدن کے کوئی ریسورسز نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے ایک وہ لالی پاپ آپ کو دیا ہوا نا ریکوڈیک کا، یہ اس کو ایک شو روم سمجھے جو کہ سیف میں لاک ہے، یہاں سے کچھ نہیں آنا۔ اور یہ ساری جو چیزیں جھوٹ، پائپ ڈریمز جن کو میں کہتا ہوں اور تحریر بھی کرتا ہوں، وہ اسی لیے ہے کہ آپ ایک بالکل ریوالونگ، ایک وہ جو گھومنے والا نہیں ہوتا پہیا، اس کے آپ نیچے کو جا رہے ہیں، اوپر نہیں جا رہے۔ اور اس کی آپ کی جب فائنینشیل کلیپس ہوگی، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ اصل نمبر جو ہے نا ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ سر میں یہ نمبر ہائی لائٹ کرنے کا اس لیے بہت ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ فوج کا جنرل کیوں پاگل ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ملک کو بیچ کیوں دیا۔ اب سر یہ دیکھیں، یہ 2017 کی خبر ہے، شہباز رانا اچھا ایک جرنلسٹ ہے، ینگ لڑکا ہے، بڑی نکالتا ہے، کبھی کبھی ادھر ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ جی وار آن ٹیرر میں، یہ 2017 کی بات کر رہے، کہتے ہیں 15 سال میں 33.4 ارب ڈالر ملا ہے پاکستان کو وار آن ٹیرر میں۔ 11 لکھا ہوا ہے شاہ جی، آپ 33 کہہ گئے۔ نہیں سر 33، یہ 33.4 بلین، ٹھیک ہے سر، 33 ہے سر۔ اچھا یہاں پہ لکھا جو آ رہا ہے، اچھا 33، ٹھیک ہے جی۔ نمبر میرا لگتا ہے بدل جائے گا، نمبر بدل 33.4 بلین، ٹھیک ہے سر۔ اس کے اندر ڈائریکٹ جو فوج کے پاس گیا ہے نا سر، وہ 15 بلین ڈالر گیا ہے، 15 بلین ڈالر۔ اب یہ کولیشن سپورٹ فنڈ ختم ہو گیا، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہو، تم غلط اعداد و شمار ہمیں بنا کے دیتے ہو، اور ہم نے کہا جی تم نے 4-5 بلین، انہوں نے کہا پھٹا کھاؤ، انہوں نے فارغ کر دیا، انہوں نے کہا ہم تمہیں کوئی پیسے اور نہیں، یہ جتنے کھا گئے۔ اس میں سے 15 بلین۔ اور اچھا سر، حکومت اس وقت پرویز مشرف کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو 2008 تک، یہ 2004 سے آنے شروع ہوئے، تو جو سویلین مد میں بھی پیسے ہوتے تھے وہ بھی فوج کھا جاتی تھی۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے شاہانہ ان کے دفتر ہیں، ان کا جو آڈیٹوریم ہے جی ایچ کیو میں، یہ ہوائی جہاز جو یہ حرام کا پلہ آرمی کا چیف جاتا ہے، جو 6 جہاز آئی ایس آئی کے پاس ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس؟ یہ ادھر سے اس طرح انہوں نے یہ پیسہ جو ہے ملک کا، جو ہمارے 80,000 لوگوں نے جانیں دی ہیں، اس کے اندر سے صرف 6,000 فوجی ہیں، 6,000 فوجی ہیں 80,000 میں سے ٹوٹل۔ میرا جنرل کیانی مجھے کہتا ہے کہ ایکچوئل جو انہوں نے مجھے، میں ان سے جب میری میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا
کہ یہ وار آن ٹیرر میں 3,500 سے زیادہ فوجی نہیں ہے. بعد میں نے چیک کیا تو لوگ کوئی کہتے زیادہ ہیں. جنرل کیا نہیں کہا 3,000 پتہ نہیں 800 یا اس طرح کے, انہوں نے مجھے کہا کہ ٹوٹل مرے. باقی 80,000 کون ہیں؟ سیولین ہیں, پولیس والے ہیں, ان کو نہیں کیے, کھا گئے. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پیسہ ہم باہر سے لے کہ ہمیں ان کو پتہ سر یہ انسسٹینیبل ہے. دس از ناٹ, دس کی ناٹ لاسٹ. بتائیے. بالکل صحیح. جی بنگے صاحب go ahead please. میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا شاہ جی, یہ قضیہ ختم نہیں ہونے والا, یہ بڑھنے والا ہے. اور اس میں ہمیں مستعد ہونا پڑے گا. ہمیں آج کی جو واردات ڈالی گئی ہے, اس کو میں واردات ہی کہوں گا. آج کی جو واردات ہے یہ ایک کلائمیکس ہے جو کہ پچھلے 1.5-2 برس سے انہوں نے 22 اپریل سے شروع کیا ہوا ہے. اور اس کا جو کراؤننگ گلوری جو ہے, جو سر پہ تاج ہے, وہ قاضی صاحب نے اپنے سر پہ رکھا ہے. تو یہ ایک پروسیس چلتا جا رہا ہے. اب اس صورتحال میں جو اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں, جس میں پی ٹی آئی ہے, جس میں عمران خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو انہوں نے اب بات کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اب آپ اسپیشل سیٹس کو تو بھول جائیں جی, یہ تو ننگے چٹے ہو کے انہوں نے ختم کر دیا. لیکن ہم نے اس صورتحال سے کیسے نبڑنا ہے, اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے. تو اس میں شاہ جی ہمیں جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک ہی ہے کہ 8 فروری کو اگر یہ الیکشن کراتے ہیں, یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو ابھی بھی شک ہے کہ ہمیں مارنا پڑ جائے. سو الیکشنز کا تو نہیں پتا, لیکن ہم اس سوچ سے چلتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے. اس دن اگر کسی نے ایک ووٹ ڈالنے کے لیے, جب لوگ جوک تر جوک نکلیں گے اور ایک باقاعدہ یہ جب ہجوم آئے گا, تو وہاں پہ بے ایمانی کرنی ان کے لیے مشکل ہوگی. اور یہ لازم ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جائے وہ اتنی دیر تک وہاں سے نہ نکلے جتنی دیر تک نتیجہ نہ ملے, کیونکہ انہوں نے یہاں نہیں رکنا. ابھی تو جمہوریت کو انہوں نے تابوت میں ڈالا ہے. اب اس کے اوپر یہ کیل ٹھونکیں گے, اور وہ ان کے پاس کیا ہے کہ یہ جو اس نے کاکڑ نے بنائی ہے نا جی اپنے وزیروں کا, انہوں نے اب مئی 9 کو استعمال کر کے انہوں نے پی ٹی آئی کو انلیگل ڈکلیئر کرنا ہے. کیونکہ ابھی بھی بلہ لینے سے, ہم تو ایک پارٹی رجسٹرڈ تو ہیں, تو وہاں بھی انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے. لہذا ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو بھی کینڈیڈیٹس کا, اور اس میں ہم سب کا ہم پہ لازم ہے اور باقی سوشل میڈیا پہ, کہ ہر کانسٹیچوئنسی کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہو, اس کو جو بھی سائن ہو, وہ ویب سائٹ ایسی ہو جو کہ یوزر فرینڈلی, ٹھیک, اور وہاں پہ لوگ جا کے دیکھ سکیں کہ جی میری کانسٹیچوئنسی میں پی ٹی آئی کا کون ٹکٹ ہولڈر ہے. ٹھیک. تو سر یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو کینڈیڈیٹ اگر انڈیپینڈنٹ ہوگا اس کے لیے ووٹ دے رہے. اس میں ایک بات کر کے ظفر بنگی صاحب کے پاس جانے سے پہلے, کہ چاہتے بھی یہی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کا ہو, ریزرو سیٹ ان کی ختم ہو جائے, الیکشن ان کا کینڈیڈیٹ الیکٹ بھی ہو جائے, بعد میں وہی کریں گے جو ابھی کیا, مار پیٹ کر اس کو دنا کے پارٹیاں جوائن کروا دیں گے. تو یہ بھی ان کا پلان ہے, لیکن اس سے لوگوں کو رکنا نہیں چاہیے دینے کے لیے, اپنا آگے کام کرنا. باقی صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا ہے ویو جو کہ حفیظ صاحب نے کہا؟ جی, میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنی یہ بیہودہ حرکتوں سے بالکل باز نہیں آئیں گے. حفیظ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اب آگے بڑھیں گے. انہوں نے پی ٹی آئی کو بالکل انلیگل ڈکلیئر قرار دینا ہے, بین کر دینا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, آج بھی پنجاب میں جو ہیں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس تھے, جو نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے, ان کو سینکڑوں کی تعداد میں پکڑ کر غائب کر دیا گیا ہے. یعنی ان کو اٹھا کر لاہور میں ماسکڈ بندے آئے ہیں, کچھ نے وردیاں پہنی, کچھ نے وردیاں بھی نہیں, ماسکڈ بندے آ کر ان کو اٹھا کر لے کے چلے گئے ہیں.
देखिए एक्चुअल जो वो है ना बुनियादी बात ये है कि हम सबको ये बात ज़हन नशीन करनी होगी कि ये पूरा निज़ाम जो है, ये बिल्कुल नाक़िस है, ग़लीज़ है, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं दे सकता हमें। अवाम को अब इससे आगे बढ़ना होगा। अवाम को जो है ना इस निज़ाम के खिलाफ अब उठ खड़ा होना होगा और इस निज़ाम को उखाड़ फेंकना होगा ताकि जो है एक ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में कायम किया जाए जो इंसाफ पर मबनी हो, जो कानून पर मबनी हो, जो आईन पर मबनी हो। ज़ाहिर है कि उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये बात की क्लैरिटी जो है बहुत ज़रूरी है लोगों के ज़हनों में कि एक मर्तबा वो ये ज़हन में डालें कि ये निज़ाम जो है ना, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है और उसके बाद जो है, हमें इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लोगों को जानें ऑफ़र करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर जो है ना हम हकीकी आज़ादी हासिल कर पाएँगे। बिल्कुल ठीक है सर, ये मैं आखिरी दफ़ा फिर दिखाना चाहता हूँ, ये ऊपर के 3 के हरबे आसिम ने इस्तेमाल कर लिए। आप जिस तरह मुझे कहते हैं कि मैं आसिम को आइडियाज़ देता हूँ, तो वो उस तरीके पे उस पर अमल करता है, तो उसने डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट कर देंगे, बल्ला ले लिया, पीटीआई को ख़त्म कर दिया, पीटीआई को काबू कर लिया, तकरीबन 90% काबू है पीटीआई, उनके लीडरशिप। फिर इलेक्शन रिग होंगे, बिल्कुल अगर कोई जीत भी जाएगा, वो जिस तरह मैं बहुत कह रहा हूँ, एक ने बंदे ने 80,000 वोट लिया, रिटर्निंग वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने काट के कहा नहीं जी 80,000 नहीं, इसका 8,000 लिखो। फिर ये अगर अगर हफीज साहब और बंके साहब लोग बाहर निकल आए बिटवीन नाउ एंड 8 फरवरी, फिर मुझे लगता है कि ये इलेक्शन को पोस्टपोन कर देंगे। अगर ये समझे कि ये हम काबू नहीं कर सकेंगे और इमरजेंसी कुछ लगाने की कोशिश करेंगे और अपनी कोई हुकूमत बनाएंगे, काजी फाइजी सा ठप्पा लगा देगा, वो तो अभी बेहतर नजर आ। आखिरी दो अल्लाह ना करे हो कि इमरान को ये दरबदर कर दे इस मुल्क से और खुदा ना खास्ता इसकी जान को कोई खतरा हो। ये है सर। तो आखिरी लास्ट कमेंट्स और कि कौम सारी गेम सर कौम के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। जी कौम को फरीक बना दिया ना जी इन लोगों ने। अब 2 फरीक है ना जी, एक कौम है पाकिस्तानी और दूसरी ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो ये बेनिफिशरीज हैं इस निज़ाम के, जो इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो अब डिवाइड तो बड़ी क्लियर हो गई है जी। और इस डिवाइड में ये कहीं न कहीं बारिश का पहला कतरा गिरेगा। मैं अभी भी समझता हूँ कि जितनी इस वक़्त अब आप अभी बात हमारे मेरे दोस्त को बैठे बता रहे थे कि गैस के नर्ख कहाँ तक पहुँच गए हैं, आटा कहाँ चला गया है, चावल कहाँ, ये लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल हैं जी। ये भूख नंग, इनको किसी न किसी वक़्त ये बारिश का कतरा गिरेगा और वो फिर बढ़ते-बढ़ते एक तूफ़ान बनेगा। और मैं सर तारीख उठा के देख लें, जबर ज़ुल्म चलता है तो उसकी रुकावट भी के मुज़मिर पैदा हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह क्योंकि ये तो देखें ना, इमरान तो ला इलाहा इल्लल्लाह लेके चले हैं ना जी। तो दिलों से खौफ निकालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये लोगों के दिलों से खौफ निकले और ये बारिश का कतरा बन के निकले अपने हकूक के लिए। क्या जी आपको कोई फायदा नहीं, बंगे साहब को या मुझे, यहाँ कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, अपने अवाम के साथ। और हम ये दुआ गो हैं और हकीकत बयान करते रहेंगे ताकि लोगों में ये हिस्स उजागर हो। जितनी देर तक ये हिस्स उजागर नहीं होगी और वो अपने हकूक के लिए नहीं निकलेंगे, ये मसाइल चलेंगे। बाकी साहब सर। बिल्कुल हफीज साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। मैं ये अर्ज करूंगा पाकिस्तानी अवाम से कि उनको अपनी ताकत का अंदाजा करना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम जो है ना बहुत बड़ी कुव्वत है। अगर वो मुत्तहिद होकर निकले या कुछ तादाद में निकले ना, तो वो ये जो डाकू लुटेरे ऊपर बैठे हो, ये दरअसल बहुत बुज़दिल लोग हैं। ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पनप सकते। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम जो है अपनी ताकत को पहचाने और जैसे कि वो कहते हैं ना कि अपनी खुद ही पहचान, तो अगर वो अपनी खुद ही पहचान लें तो वो बहुत बड़ी कुव्वत हैं और वो डेफिनिटली तब्दीली ला सकते हैं। और इसके लिए उनको जिद्दोजहद करनी चाहिए और करनी होगी। उसके बगैर उनको हुकूक उनके नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सर, इसलिए कि आखिर में जो कमबख्त ये नर के बच्चे ये 6 खरब रुपया खाते हैं,
اس کا پیسہ ایک عام آدمی دیتا ہے؟ سائیکل پہ جو پنکچر لگانے والا ٹیوب والا ہوتا ہے نا، جو ٹیکس دیتا ہے وہ دیتا ہے. جو یہ ٹاپ اپ کرتے ہیں اپنے سیل فون پہ، اس کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے یہ غریب دیتا ہے. جو بجلی میں ٹیکس دیتا ہے، جو گیس میں ٹیکس دیتا ہے، جو پیٹرول پہ دیتا ہے، جو ڈیزل پہ دیتا ہے، سارا پیسہ غریب آدمی دیتا ہے. یہ امیر کوئی بھی نہیں دیتا سر. نہ امیر کاروباری دیتا ہے، وہ چھپاتا ہے، وہ رشوت دیتا ہے، اس کو سبسڈیز ملتی ہے. سارا کا سارا یہ جو ان حرام یہ کھاتے ہیں 6 کھرب روپیہ پاکستان کا، یہ نر کے بچے، اور کہتے ہیں ملک کی سیسا پلائی دیوار ہے. سیسا پلائی دیوار تو نہیں ہے، سیسا پلائی دھوبی ہوں گے ضرور، سیسا پلائی دیوار نہیں ہے. یہ سارا مسئلہ یہ ہے سر. یہ میں آخری سلائیڈ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ پاکستانیوں عقل سے دیکھو یہ کس طرح فوج اس ملک کو لوٹ رہی ہے. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارا ملک نہیں چل سکتا. یہ 20 25 30 ارب ڈالر لے بھی آئے پھر بھی نہیں چلے گا. اگر یہ ہوتا تو نائجیریا بہت زبردست بلند ملک ہوتا. چلے سر اجازت دیتے ہیں. اللہ کرے اس ملک کے اندر کوئی ہمت آئے، لوگوں میں جرت آئے اور یہ باہر نکلے، حقوق کے لیے لڑے، ورنہ پستے رہے، کھاتے رہے جس طرح ہزاروں سال کی غلامی گزاری ہے. اگلے 1000 سال کے لیے بھی غلامی کے لیے تیار ہو جائیں. اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دونوں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، جو بہت مشکلوں میں ہیں اور جنگ اور جہاد کر رہے ہیں. اور عمران خان اور ان کے ساتھ جو ہماری خواتین اور بوڑھے بیچارے بچے جو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، باقی صاحب، حفیظ صاحب.